चलो अपने रहबरो रहनुमा से आगे बढ़ने की कोशिश। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश। स्पीड हमेशा उतनी रखो जितनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, बतलाई है। मेरे अजीजों, अब सबको इस बात की आरजू है, तमन्ना है कि ईमान किसको कहते हैं, ईमान क्या है। ईमान का डिक्शनरी में लुगत के अंदर जो माना और मतलब है वो है यकीन करना। ईमान का मतलब क्या है? यकीन करना, विश्वास करना। और यकीन का उल्टा क्या है? बोलो। ये कोई ना उलमा से माजरत के साथ, उलमा खामोश रहें। ये सारे मुसलमान बैठे हुए हैं मेरे सामने और सब कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ईमान का उल्टा क्या है। देखें, अब आप हो सकता ना समझते हो मेरी बात को। रात का उल्टा क्या है और दिन का उल्टा रात। माशाअल्लाह, इसका तो पता आपको है। सर्दी का उल्टा क्या है? गर्मी। और गर्मी का उल्टा क्या है? माशाअल्लाह। काले का उल्टा क्या है? गोरा। गोरे का उल्टा क्या है? काला। अंधेरे का उल्टा क्या है? उजाला। और उजाले का उल्टा क्या है? अंधेरा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ईमान का उल्टा क्या है? जी ना ना। कौन सा आप कह रहे हैं बेईमान? ईमान का उल्टा बेईमान अगर है तो रात का उल्टा बेरात कर लो। कोई कहता है दिन को, कोई कहता है आज बेरात है, तमाचा मारेगा। सीधे कहते दिन है, बेरात का क्या मतलब होता है? ईमान का उल्टा बेईमान तो उसको कहते हैं जिसके पास ईमान ना हो। मैं ईमान का उल्टा पूछ रहा हूं। अब आप देखें, इतने लोग हाजिर हैं लेकिन आप लोगों में किसी को ईमान के उल्टे का पता नहीं। मैंने बतलाया ईमान का माना क्या है, अभी बतलाया हूं यार। यकीन, यकीन, विश्वास। और यकीन का उल्टा क्या है? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। यकीन का उल्टा शक। और शक का उल्टा वो शक नहीं जो हमारे टेलर हजरात की दुकानों पे लिखा रहता है, शक और ततरीज। अरे वो बड़े काफ से शक है, उन्होंने छोटी काफ से शक शक हर जगह बढ़ाया हुआ है, इसीलिए ये दुकानें शक में पड़ी हुई हैं। और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, कम उम्र के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि ये दुकानें शक में है। शक लिखा रहता है, शक यानी ये जगह ही शक की है। वो बड़ी काफ से है शक। शक के माने होते काटना, फाड़ना। अलमगरज कहने का मतलब यह है, ईमान का माना है, अर्थ है, मीनिंग है, तर्जमा है यकीन। यकीन का उल्टा क्या है? शक। जहां शक होगा वहां यकीन, और जहां यकीन होगा वहां शक नहीं पाया जाएगा। लेकिन इस्तिलाह शरा में यह तो हुआ डिक्शनरी का माना, यानी एक मोमिन होता है वो अल्लाह की तमाम चीज़ों पर यकीन रखता है, उसे कोई शक नहीं होता है। और इसका शरीयत के अंदर माना क्या है? ईमान को शरीयत में क्या कहते हैं? ईमान को शरीयत में कहते हैं दिल से अल्लाह और उसके रसूल और उनकी तालीमात की तस्दीक करना। तस्दीक किसको कहते हैं? यानी सच मानना। अल्लाह और उसके रसूल और उनकी तालीमात को सच मानना, दिल से तस्दीक करना, और जुबान से इकरार करना, और अमल से, बोलो, जाहिर करना। अमल से जाहिर करना, यह ईमान कहलाता है। कितनी चीजें हुई? 3 चीजें हुई। नंबर 1 दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना, और नंबर 3 अपने अमल से इस बात का इजहार करना। पता चले कि आप मोमिन हो, इजहार करो, पता चले। और इजहार वो इस्लाम में है क्या? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तौहीद के ऊपर गामजन रहो, ठीक है? उससे पता चलेगा कि आप मोमिन हैं। अगर वो नहीं करते तो पता नहीं चलेगा। आओ मैं इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में मुख्तसर रखता हूँ। यही ईमान है जिसको दिल से मानना, जुबान से इकरार करना और अमल से उसका इजहार करना। इसके कितने खंभे हैं? कोई कह रहा है 5 है, कोई कह रहा है 6 है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ईमान के 6 खंभे हैं। ईमान के 5 1 6। कोई बहरा हो तो वो भी समझ ले। ईमान के
6 پلرز ہیں، 6 ستون ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ارکان 6 ہیں، یہ 6 پلرز ہیں، یہ 6 ستون ہیں۔ 1 2 3 4 5 6۔ یہ ایمان کے ستون کتنے ہیں؟ 6۔ اور اسلام کے کتنے ہیں؟ 5۔ توحید یعنی شہادتین پڑھنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ تو یہ ایمان اور اسلام ہے۔ تو میرے عزیزو، اور اس ایمان کے جو یہ 6 کھمبے ہیں، اب میں بتاؤں اس کے حصے کتنے ہیں؟ ایمان کے شعبے کتنے ہیں؟ ٹکڑے کتنے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ایمان کے کتنے ہی؟ علماء سے معذرت کے ساتھ، علماء نہ بولیں بیچ میں، ایمان کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، آپ لوگ دنیا میں ابھی ایمان ہی کو نہیں سمجھ رہے ہو اور دعویٰ کر رہے ہو بابا کی جنت پانے کے لیے۔ ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں آپ کو، ایمان کی تعریف کا علم نہیں آپ کو، ایمان کی جو اندر اس کے جو تمام سب خوبیاں ہیں اسی کا پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے ابا حضور دادا آدم کی جو جنت سے نکالے گئے تھے اس جنت کو حاصل کریں گے۔ یہ بتلاؤ یہ کھوکھلا نعرہ ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ بولو اے نوجوانوں۔ ہاں، دن رات جو دنیا کے اندر تم مشغول ہو، دنیا کی رنگینیوں کو مشغول ہو، تمہاری مثال ویسے ہی ہے، تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جنگل میں شیر نے دوڑایا تو بھاگ کر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور پیڑ کے اوپر چڑھا تو جس ڈالی پر بیٹھا ہوا ہے اس میں دیکھا شہد ہے، شہد چاٹنے میں لگ گیا، اور اس ڈالی کو ایک چوہا دھیرے دھیرے کتر رہا ہے۔ اس کو چوہے کا پتہ نہیں کہ اس کی ڈالی اور نیچے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ڈالی وہ مشغول ہے شہد چاٹنے میں، اور چوہا اس ڈالی کو دھیرے دھیرے کتر کر کے بالکل کھوکھلا بنا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا مجھے بتایا جائے؟ ڈالی ٹوٹے گی اور نیچے آ کر شیر کے منہ کا کیا بنے گا؟ وہ لقمہ بنے گا۔ تمہاری مثال ایسے ہی ہے، موت تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے، موت تمہارے منہ پھیلا کر کے تمہارے پیچھے تمہاری زندگی کا انتظار کر رہی ہے، اور وقت تمہاری ایک ایک پل کو کھوکھلا بنا رہا ہے تمہاری زندگی کو۔ یہ وقت ایک گھڑی ایک چوہا ہے جو تمہاری زندگی کو دھیرے دھیرے کتر رہا ہے، اور تم ہو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے۔ مسلمانوں، جس دن تمہاری زندگی کا آخری وقت آئے گا اور تم شاخے اس لذت سے ٹوٹ کے نیچے گرو گے، موت کا فرشتہ اپنے منہ میں دبائے گا، اور پھر وہاں کچھ کام، وہاں ندامت و حسرت کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں، ہم تمہیں جگا رہے ہیں۔ ہے نوجوانوں، میری باتوں کو سنو، اپنے اسلام کو سمجھو، اپنے اللہ کو سمجھو، اور میرے بزرگوں آپ بھی صحیح ایمان اور اس کی حقیقتوں کو سمجھو۔ اللہ کی قسم ہے، آج انہی ایمان سے دوری کی وجہ سے ہمارے اوپر نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بلائیں آ رہی ہیں۔ آخر کب تک ایسے روتے رہو گے؟ کب تک پٹتے رہو گے؟ مسلمان نوجوانوں، مسلمان بزرگوں، تم اٹھو۔ تمہیں نبی کی امت کے لوگ آواز دے رہے ہیں، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پکار رہی ہے، اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے کہ میرے نام لینے والوں بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ ارے تم دنیا کی فکر کر رہے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے تم سے زیادہ دنیا میں اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا، چونٹیوں، دوسرے مخلوقات کو پیدا کیا ہیں، ہم سے تم سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ارے سمندر جو 2/3 حصے میں ہے، 1/3 میں تو ہم ہیں، 2/3 حصے میں سمندر ہے، اور سب مچھلی کھا رہے ہیں، لیکن کبھی مچھلیاں مارکیٹوں میں کم، بکرے جو ہم پال رہے ہیں وہ تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن مچھلیاں جن کو کوئی نہیں پال رہا کبھی کم ہو رہی ہیں۔ سمندر کے سمندر جھاڑ رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے سمندر میں بنائی ہیں، انہیں وہ اللہ روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور یہ سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بنیں اور تھوڑی بہت محنت کریں، اس لیے تاکہ زندہ رہ سکیں، جی سکیں، مسافرت کی یہ گھڑیاں کٹ جائیں، اور اصلی بابا کی وہ منزل، ابا حضور کا وہ جنت کا اللہ کا بنایا ہوا
جنت میں جو مقام ہے ہم اس کو حاصل کر لیں. یہ موت کا فرشتہ دھیرے دھیرے تم سے قریب آتا جا رہا ہے اور تم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. مسلمانوں اسلام کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. دوسری دنیا، دوسری مشنریاں اور کفر کی لابیاں اکٹھا ہو گئی ہیں. مسلمانوں تم کو ختم کرنے کے لیے مٹا رہی ہیں، مار رہی ہیں، بم برسا رہی ہیں، ایٹم بم برسا رہی ہیں، واللہ جگہ جگہ فساد کر رہی ہیں. تمہارے بیوی بچوں کو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور تم خواب خرگوش کی نیند لے کر کے کھراٹے لے کے سو رہے ہو. مسلمانوں کب تک یہ خواب غفلت ہے؟ بیدار ہو جاؤ. ابھی تمہیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں، ایمان کی کنہ اور اس کی حقیقتوں کا علم نہیں. واللہ حیرت ہے، تعجب ہے. آخر اس کا نتیجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب میرے نزدیک یہی ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی کوئی اہمیت نہ سمجھی. تم نے دنیا کمانے کو، تم نے بڑا عہدہ لینے کے لیے، کمپنی میں مدیری لینے کے لیے، تم نے جو ہے ہاسپٹلوں میں اور بڑے بڑے کمپنیوں اور شرکوں میں انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے، اس جہنم کو بھرنے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایوں کو تم نے صرف تو کر دیا تاکہ چند پیسے ملیں، لیکن آخرت کو پانے کے لیے تم نے ایک گھنٹہ بھی صرف نہ کیا کہ چلو کہیں دینی مرکز ہے، دینی سینٹر ہے، وہاں پہنچ کر کے ہم وہاں جا کر کے علم حاصل کر لیں. اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق بھی دی، اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے. آسمان سے گرے کھجور پہ اٹکنے والی بات آتی ہے. اگر کسی مسلمان کو توفیق بھی ہوئی تو ان شیطانوں کے ایجنٹوں کے دامنوں میں جا کے پھنس گئے. اللہ اکبر. جو اللہ کے سیدھی راہوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کفر اور شرک کی پلندے اور دعوت دے رہے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملا کر اور تسلی لے لی کہ ہم ماشاءاللہ جنت میں ہو گئے، داڑھی بڑھا لی، پگڑ باندھ لیے، اور یہ نہ دیکھا کہ ایمان میں جو کیڑا چپکا ہوا ہے وہ ان تمام سب چیزوں کو فیل کرنے والا ہے، بالکل اسی پیڑ کے کیڑے کی طرح جو بے ثمر کر دیتا ہے اس درخت کو. یہ نہ دیکھا ہم نے. اس لیے طفل تسلیاں نہیں. ایمان ایک حقیقت ہے، اسلام ایک مشاہدہ ہے، اسلام ایک حقیقت ہے. اسلام کوئی خواب نہیں، اسلام کوئی ڈرامہ نہیں، اسلام کوئی تھیٹر نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اداکار آ کر کے ایکٹنگ کر دے اور آپ نے دیکھا بات ختم. نہ، بلکہ اسلام ایک حقیقت ہے. اسلام ایک حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. مسلمانوں اپنے اس دین کی حفاظت کرو، عزت میں رہو گے. اس دین کی حفاظت نہیں کرو گے، اللہ کی قسم ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے میرے عزیزو، مجھے افسوس ہے کہ ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں. ایمان کے کتنے شعبے ہیں، ایمان کے کتنے حصے اور کتنے جو ہے درجات ہیں، اور ایمان کے کتنے ٹکڑے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے اگر آپ کو الفت ہوتی، اگر آپ کو محبت ہوتی، اگر آپ کو قربت ہوتی، رب کی قسم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اسی مملکت سعودی عربیہ کے، آپ ان بچوں سے پوچھ لو تو وہ حدیث پاک پڑھ کے بتا دیں گے جو نبی نے بتلائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور ایک روایت میں ہے بضع و ستون شعبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ یعنی 78 79 حصے ہیں. کتنے؟ 70 سے زیادہ، 80 سے کم، یعنی 78 79 75، المہم 70 سے زیادہ 78 79 حصے ٹکڑے. اور ایک دوسری روایت میں ہے 68 یا 69 یعنی 60 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں. اعلیٰ، اس کا سب سے بلند حصہ کیا ہے؟ بولو، لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے کمترین، ایمان کا سب سے کمترین حصہ، ایمان کا سب سے کمترین درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا. راستہ جا رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے شیشیوں کے ٹکڑے آپ کو نظر آ گئے، آپ نے اس کو سائیڈ میں کر دیا یا زبالے میں ڈال دیا. یہ نہیں کہ آپ نے پیپسی پی اور گاڑی سے اٹھا کر کے روڈ پر پھینک دیا. یہ ایذا پہنچانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ ارے اگر انسان نہیں وہاں پہنچتا، جانور کو ایذا پہنچ سکتی ہے، بھیڑ بکریوں کو ایذا پہنچ سکتی ہے، بکری چرانے والوں کو ایذا پہنچ سکتی ہے. کسی کے گاڑی کے نیچے آ گیا تو ٹائر کہیں صحرا میں پھٹ گیا تو خلاص، کیا کرے گا وہ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایذا، ہر ایذا اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے. میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کا حصہ، ایمان کا شعبہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج کتنی باتیں سنی. ایمان کا معنی سنا آپ نے ڈکشنری میں،
ایمان کا معنی آپ نے سنا شریعت کے اصطلاح میں، ایمان کی تعریف آپ نے سنی، نمبر 4 ایمان کے ارکان آپ نے سیکھے، نمبر 5 ایمان کے کتنے حصے ہیں آپ کو معلوم ہوا، نمبر 6 ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ بھی بتاتا چلوں۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، برائیوں سے گھٹتا ہے۔ ایمان نیکیوں سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ اب میرے عزیزو اس کی مختصر سی تفصیل میں بتلاؤں۔ اب جو شخص زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے اور اس بات کی گواہی دے، میری بات غور سے سننا،